Assalamu alaikum. First of all, I dedicate this video to my beloved father, who is the inspiration for me to make this video. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आप सबका रमज़ान المبارक? उम्मीद है आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे चल रहे होंगे। गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता कि दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और रात के वक्त थोड़ा मौसम बेहतर हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सदका उल फितर, जिसे हम फितरा भी कहते हैं। मैं अपने टॉपिक शुरू करने से पहले एक आयत आपके सामने पेश करूँगी। सूरतुल आला की आयत है, कद अफ़लह मन तज़क्का। इसका तर्जुमा, वो कामयाब हो गया जिसने ज़कात दी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सदका उल फितर, जिसे फितरा या फितराना भी कहते हैं। जैसे जैसे रमज़ान मुबारक गुजरता जा रहा है, आप सबके ज़हनों में मुख्तलिफ़ सवालात आते होंगे फितराने से मुतल्लिक कि फितराना हम कब दें, किसको दें, कितना दें, कौन दे सकता है और कौन नहीं। इन सब सवालात के जवाबात हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। सबसे पहला सवाल सबसे पहले ये है कि फितराना है क्या। हम सबको ये मालूम होगा कि रमज़ान में फ़ितराना अदा करना है। फ़ितराने को सदका फ़ितर या फ़ितरा भी कहते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस सदक़े को सदका फ़ितर ही क्यों कहते हैं? कभी आपने ये बात सोची? इसके पीछे दो वजूहात हैं। नंबर एक वो ये है कि सदका चूँकि रमज़ान के इख्तिताम पर ईद उल फ़ितर के दिन हम देते हैं, इसलिए इसे सदका उल फ़ितर कहा जाता है। फ़ित्र के मायने अफ्तार के हैं और रमज़ान के ख़त्म होने पर रोज़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, इसलिए रमज़ान की ईद को भी हम ईद उल फ़ितर और इस सदक़े को सदका उल फ़ितर कहते हैं। दूसरी वजह यह है कि फ़ितर के मायने खलक़त व बनावट के हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। तर्जुमा, अल्लाह की बनावट जिस पर कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। बस इसी से सदका फ़ितर को सदका फ़ितर कहते हैं, क्योंकि ये सदका दरअसल अपनी ज़ात और नफ्स का सदका है जिसे अल्लाह ने पैदा किया है। जिस तरह ज़कात माल का सदका है, तो इसी तरह ये सदका उल फ़ितर जो है ये हमारी जान का सदका है, जिससे हम अपना तज़किया भी करते हैं। अगला सवाल जो जहनों में आता है वो ये है कि सदका फ़ितर की हिकमत क्या है, ये क्यों दिया जाता है। आप लोगों के जहनों में भी ऐसे बहुत से सवाल आते होंगे। तो इसका जवाब ये है कि सदका फ़ितर की अदायगी के पीछे दो हिकमतें हैं, इसके दो पहलू हैं। इसके बारे में हदीस मुबारका में वजाहत फरमाई गई है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि, हदीस का तर्जुमा बयान कर रही हूँ मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार को फ़जूल और लग़्व बातों और फहश कामों के असरात से पाक करने और मोहताजों के खाने का बंदोबस्त करने के लिए सदका फ़ितर फ़र्ज़ फरमाया है। इसका ये अबू दाऊद की बुक से है और इसका जो रेफरेंस है वो मैं इधर स्क्रीन में दे दूँगी, या वीडियो के इधर जहाँ पे लिंक है वहाँ पे मैं दे दूँगी कि आप लोग इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसी तरह एक और जगह रवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, तर्जुमा हदीस, सदका फ़ितर रोज़ेदार के लिए फ़जूल लहू बातों और फहश कामों के असरात से पाकी है और मोहताजों के खाने का एक ज़रिया है। इन हदीस की अरबी और रेफरेंस स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं और लिंक में भी आप देख सकते हैं। इन दोनों अहादीस में फ़ितराने की हिकमत बताई गई है। पहली ये कि जैसा कि हम रोज़े रख रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि इंसान ख़ता का पुतला है, हमसे बहुत से छोटे बड़े गुनाह सरज़द हो जाते हैं, बहुत सी फजूल और खिलाफ़ शरअ बातें भी सरज़द हो जाती हैं और हमें गुस्सा भी आ जाता है, हम छोटे बहन भाइयों को डांट भी देते हैं। तो मगर इन चीज़ों से जो रोज़ा है वो मुतासिर होता है और उसकी बरक़ात ख़त्म होने का ख़दशा होता है। लिहाजा सदका उल फ़ितर वाजिब किया गया है कि सदका फ़ितर इन गुनाहों के असरात को धोकर हमें पाक व साफ़ बना देता है और हमारे वो गुनाह धुल जाएंगे सदका फ़ितर अदा करने से। इसकी दूसरी हिकमत यह है कि फ़ितराने की रकम से किसी भी गरीब मिस्कीन का भला हो जाएगा और सदका फ़ितर की अदायगी से इन्हें खुशी का मौका फ़राहम किया जाएगा कि वो भी ईद के दिन खुशी मना सकें। और इसका आप खुद सोचें कि हमें इस चीज़ का कितना ज़्यादा सवाब मिलेगा।
ذرا سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کب تک ادا کرنے کا کہا ہے اور انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ آپ لوگوں کے دماغوں میں بھی یہ سوال ضرور آتا ہوگا، کیونکہ میرے مائنڈ میں تو اس طرح کے کوشچنس بہت آتے ہیں۔ یہاں پر بھی غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اس کا ترجمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو لوگوں کے عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے عید گاہ جانے سے پہلے اس کو ادا کیا وہ اس کا مقبول صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ہے۔ ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ 2-4 دن پہلے ہی ہم ادا کر دیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ عید کی تیاری یا رمضان کی تیاری بآسانی کر سکیں گے، اور غریب جو ہیں اپنے بچوں کے لیے عید کی چیزیں اور یا پھر رمضان المبارک کی افطاری کے لیے کچھ ساز و سامان وغیرہ وہ پہلے لے سکیں گے، اور تبھی ہمیں زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اب باری آتی ہے سب سے امپورٹنٹ سوال کی، جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ بھئی یہ صدقہ فطر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے دینا ہے، لیکن آخر کس کس پہ فرض ہے؟ کون دے سکتا ہے؟ کیا میں صدقہ فطر کے لیے کیا صاحب نصاب ہوں؟ میں کیا آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں؟ یعنی کون کون فطرانہ دے سکتا ہے اور کون نہیں؟ اس بارے میں علماء کرام کا بہت سی جگہ پہ کچھ اختلافات آتے ہیں، مگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صدقہ الفطر صرف مالدار مسلمان پر واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو ضروریات سے غافل و زائد مال سے زیادہ دیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس سے وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ بچا لے تو اس پر ضروری ہے صدقہ الفطر، اور جس کے پاس اپنے اولاد کی اور یہ گھریلو ضروریات پوری کرنے کے بعد پیسے نہیں بچتے تو اس پر یہ واجب نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی سمپلی جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، اور جو نہیں ہے صاحب نصاب وہ نہیں دے سکتے، تو یہ تو ایک جنرل سی ایک بات ہو گئی۔ تو یہاں پہ صدقہ الفطر بھی جس طرح صدقات کی طرح ہی ایک صدقہ ہے، تو اس میں بھی سیم وہی پروسیس جو ہے ریپیٹ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو مالک نصاب ہیں ان میں سے کون کس کا صدقہ فطر دے گا؟ یعنی کیا میں اپنی بہن کا صدقہ دے سکتی ہوں، یا جس طرح ہمارے ابو ہیں، کیا میرے ابو میرا بھی دیں گے، یا میرا جو بھائی جو جاب پہ ہے کیا اس کا بھی بابا نہیں دینا ہے، اور یا پھر انہوں نے صرف جو ہے جو بالغ ہیں ان کا دینا ہے، یا نابالغ کا دینا ہے، صرف اپنا دینا ہے؟ تو یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن تھے جو ہم سب کے مائنڈ میں آتے ہوں گے، تو اب میں اس کے بارے میں اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن سے آپ کے ابو ہی آپ کا صدقہ الفطر ادا کرتے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں اپنا صدقہ الفطر خود دوں۔ میں اپنے بابا سے کہتی تھی کہ ابو پلیز میں نے صدقہ فطر خود دینا ہے، لیکن تب مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ صدقہ فطر ہے کیا، بس نام پتہ تھا کہ صدقہ فطر ہے، کچھ صدقہ دیتے ہیں فادر، تو بس وہ شوق ہوتا تھا کہ خود دینے کا۔ لیکن اب شکر ہے اللہ کا، بہت سی معلومات ہیں، بہت کچھ پتہ چل گیا ہے مجھے جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سا صدقہ کس نے کس کا صدقہ دینا ہے، کس نے کس کا صدقہ نہیں دینا۔ یہاں بھی کچھ کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو نابالغ بچوں کا صدقہ۔ جو نابالغ بچے ہیں نا، ان کا صدقہ ان کا صاحب نصاب والد ہی ادا کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ نابالغ ہوتے ہیں، وہ دے نہیں سکتے۔ اب سوال آتا ہے کہ جب وہ نابالغ بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو کیا انہوں نے اپنا صدقہ خود دینا ہے، یا پھر ان کے فادر نے ہی ان کا دینا ہے؟ تو یہاں جواب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ بالغ ہو گیا، اگر ایک لڑکا ہے وہ بالغ ہو گیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا صدقہ خود ادا کرے گا، لیکن اگر ابھی وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ ہاں اگر اس کا باپ اس کا صدقہ خود دیتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے اور بہترین ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی ہے، عورت پر بھی صدقہ الفطر واجب ہے۔ جب تک وہ نابالغ ہے تو اس کا فادر ہی اس کی صدقہ الفطر دے گا، لیکن جب وہ بالغ ہو گئی ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو اور جاب لیس بھی ہے تو اس کے فادر ہی اس کا دیں گے، اور شادی کے بعد کا الگ پروسیجر ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ لیکن اوورآل جو عورت ہے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن صدقہ فطر بھی کن عورتوں پہ واجب ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ عورت مالک نصاب ہے، یعنی اس کے پاس
یعنی اس عورت کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اتنا مال تجارت یا گھر میں اتنا سامان موجود ہو جس کی مالیت اسی 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی جتنی ہے، تو وہ مالک نصاب عورت ہوگی۔ یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ عورتیں خود تو جا نہیں سکتی، ظاہری بات ہے، زیادہ تر عورتیں ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، وہ گھر پہ ہوتی ہیں، تو ان کے جو ہسبینڈس ہیں ان کا صدقہ فطر وہ جا کے ادا کریں گے۔ اور بہت سی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ عورتوں کا جو صدقہ فطر ہے وہ ان کے شوہر ہی ادا کریں گے، کیونکہ عورتیں اپنے شوہروں کی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے، جس طرح کسی کو آج کل ڈائبٹیز بہت کامن ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے یا آپ کو بی پی ہے یا کوئی ہارٹ کا ایشو ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا وہ صدقہ فطر دیں گے؟ تو صدقہ فطر کا روزہ رکھنے نہ رکھنے سے کوئی تعلق یہاں پہ نہیں آتا۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو بھی آپ نے صدقہ فطر دینا ہے، کیونکہ آپ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے نا، تو آپ کے صدقہ فطر دینا ہوگا۔ فطرانے کی کیا مقدار دیں؟ کتنا ہم نے فطرانہ دینا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں نیٹ پہ بھی کافی سرچ کیا ہے، بکس میں بھی کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا عربک ٹرمز کو لے کے تھوڑا سا وہاں پہ ڈیفیکلٹ لکھا ہوا تھا، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا پریسائزلی اور اس کو تھوڑا ایزی کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کروں گی۔ ویسے تو صدقہ فطر کی مقدار کو آٹا، جو، کھجور اور گیہوں وغیرہ سے تولا جاتا ہے، مگر آج کے زمانے میں لوگ ان کی مالیت کے برابر قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ میں آج کے زمانے کو مائنڈ میں رکھ کے آپ کو ایزی وے میں سمجھاؤں گی کہ ہمیں کتنا صدقہ الفطر دینا ہے۔ ویسے جو آٹا ہم کھا رہے ہیں آج کل اس کا 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت بنتی ہے، یعنی فقہ نے ایک قیمت مقرر کر دی ہے کہ 120 روپیز فی بندے کے حساب سے فطرانہ دیں گے۔ پہلے 100 روپیز تھے، 100 روپے تھے، مگر اب ظاہری بات ہے مہنگائی ہو گئی ہے، آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے، تو اس لحاظ سے اتنی قیمت ہم پر بندہ دیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ یہ فطرانہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ فطرانے کا اصول بھی وہی رشتہ داروں کا ہے کہ جس کی نسل سے آپ ہیں، یعنی ماں باپ، دادا دادی، یا جو آپ کی نسل سے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ یہ جن کا بھی میں نے نام لیا ان سب کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور سید کو بھی نہیں دے سکتے، اور جو غنی ہے یعنی جو امیر ہے، ظاہری بات ہے امیروں کو ضرورت بھی نہیں ہے، تو صدقہ فطر ہم امیروں کو بھی نہیں دے سکتے، باقی ہم سب کو دے سکتے ہیں، یعنی ہمارے جو سکے چاچا ہیں، پھپھا ہیں، تایا، ماموں وغیرہ۔ جب اپنے ان پیاروں کو فطرانہ دیتے وقت ہم بتائیں گے کہ یہ فطرانہ ہے تو انہیں بہت برا لگے گا یا ان کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہوگی۔ میرے فادر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا اب ہم نے صدقہ الفطر دینا ہے تو کیا ہم اپنے ریلیٹیوز کو دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی بابا دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اب ریلیٹیوز میں کیا ہم اپنے سگے جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں، جس طرح فار ایگزامپل آپ کے پھپھا ہیں، پھپھی ہیں، خالو ہو گئے، آپ کے ماموں وغیرہ ہو گئے، تو بابا نے کہا کیا بیٹا ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی فادر بالکل ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اسلام نے ان لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین رکھا ہے، اور اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم رشتہ داروں کو فطرانہ بغیر بتائے دیں۔ یہاں اسلام نے بھی ان کی سیلف رسپیکٹ کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ یہ فطرانہ ہم ضروری نہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسے ہی دیں یا ہم ان کو آٹا اور گھی دیں، ہم ان کو کسی بھی گفٹ کی فارم میں دے سکتے ہیں، پیسوں کی فارم میں بھی دے سکتے ہیں، یا آپ ان کو عید کی شاپنگ کرا دیں۔ یہ تو ہماری نیت پر ہے، جس طرح اسلام میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے دل میں نیت ہے کہ یار ہم یہ فطرانے کی رقم ہے اور ہم یہ اپنے رشتہ دار کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس سے ان کی عید اچھی گزر جائے، کیونکہ حالات وغیرہ کا ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ کس ریلیٹیو کے کیا حالات چل رہے ہیں، لہٰذا